बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नासिर जहांगीर। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी टीम की तरफ़ से, A1 TV की जानिब से तमाम अहलियान वतन को और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हमारे नाज़रीन हैं उन सब को ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में जो है खुशियाँ, कामयाबियाँ और परेशानियों से दूर रखे अल्लाह पाक आप सबको। मेरे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल हज़ारवी साहब, फ़ाज़िल व मुदर्रिस हैं जामिया इस्लामाबाद से, प्रिंसिपल हैं जामिया तदरीसुल कुरान मज़हरुल इस्लाम के, और जो है ख़ितेब हैं जामिया मस्जिद नूरानी के। नौजवान स्कॉलर हैं दीन इस्लाम के लिए, इनकी बेशुमार काविशें हैं। बहुत सारे जो हैं इनके तालिब इल्म भी हैं जो इनके ज़ेर साया जिन्होंने तालीम हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ़ से और मेरी टीम की तरफ़ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, और मेरी तरफ़ से भी आपको और आपकी पूरी टीम को ईद उल अज़हा और कुर्बानी बहुत बहुत मुबारक हो। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा जो है हमारे नाज़रीन को कुर्बानी की फ़जीलत के हवाले से, कुर्बानी की अहमियत के हवाले से जो है आगाह कीजिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बादद हम्दो सना में सबसे पहले जहांगीर भाई आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, और आप सब हज़रात को और मेरे सुनने वालों को सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। और जिन जिन हज़रात को रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ये तौफ़ीक मिली है, ये तौफ़ीक अता हुई है कि वो आज क़ुरबानी भी करेंगे, उनको हमारी तरफ से क़ुरबानी मुबारक हो। और अल्लाह तबारक व तआला सब की क़ुरबानियों को जिनके साथ इखलास पाया जा रहा है अपनी जनाब में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जहांगीर भाई, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि क़ुरबानी की फ़जीलत के बारे में। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि ईद उल अज़हा यानी ईद क़ुरबान जिसे कहा जाता है, यानी क़ुरबानी की ईद, उस दिन रब्बे ज़ुल जलाल के यहाँ सबसे ज़्यादा यानी महबूब अमल और मकबूल अमल खून बहाने के अलावा कोई नहीं है। जो साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत रब की रज़ा की खातिर इखलास के साथ खून बहाएगा यानी क़ुरबानी करेगा, तो रब्बे ज़ुल जलाल के हाँ ये सबसे ज़्यादा महबूब अमल है। और ये जो क़ुरबानी है इसकी तारीख़ यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है। सबसे जो पहली क़ुरबानी हज़रत आबील और काबील की थी। हज़रत हाबील ने एक मेढ़ा क़ुरबान किया था, और हज़रत काबील ने जो है वो खेत की कुछ पैदावार थी उसको पेश किया था। और तारीख़ में ये बात है कि पहले उम्मतों में हाँ जब क़ुरबानी पेश की जाती थी तो जो क़ुरबानी कबूल होती थी तो आसमान से एक आग आती थी और वो उसको खा लेती थी, उसको उठा लेती थी, और जिसकी क़ुरबानी को उठा लिया जाता था वो रब के यहाँ मकबूल हो जाती थी, कबूल हो जाती थी। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है क़ुरबानी, और हर मिल्लत में रही है, मुख्तलिफ़ सूरतों में रही है, लेकिन जो मिल्लत इब्राहीम यानी सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो क़ुरबानी की पहचान बनी है वो बड़ी बेमिसाल है। यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने एक मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मा हियल अज़ाहिया, यानी ये क़ुरबानी क्या है।
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو حضرات محترم، اب قدرت کی جو مہینوں کی تعداد مقرر کی ہے کائنات کے رب نے، یعنی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی یہ جو مہینوں کی 12 گنتی ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ کائنات کے رب نے جب زمین اور آسمانوں کو بنایا تھا اس دن سے ان مہینوں کی گنتی رکھ دی گئی تھی، اور اب قدرت کی طرف سے ان مہینوں کی گنتی کی جو تعداد مقرر کی ہے اور جو ترتیب مقرر کی ہے اس ترتیب میں کتنی خوبصورتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ ذی الحج شریف کا مہینہ ہے۔ تو اب اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم، یعنی 10 محرم الحرام کو خانوادہ رسول، شہزادہ بطول، نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر اپنے نانے کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر اور اپنے خاندان کے خوبصورت پھولوں کی، خاندان نبی کے خوبصورت پھولوں کی قربانی پیش کی، اور 10 ذی الحجہ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر اپنے جوان بیٹے، اپنے بڑھاپے کی لاٹھی بیٹے، دل کے سہارے بیٹے اور اکلوتے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ قدرت کی ترتیب کا حسن دیکھیے اور خوبصورتی دیکھیے کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پیغام مل رہا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے سے پیار کرنے والوں سے ہر دور میں قربانی کا مطالبہ کیا ہے۔ کبھی تو مال کی قربانی مانگی ہے، کبھی تو جان کی قربانی مانگی ہے، کبھی تو اولاد کی قربانی کی ہے، اور جو اسلام پر صحیح چلنے والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، انہوں نے ہر دور میں اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کسی بھی قربانی کو دینے سے دریغ نہیں کیا ہے۔ تو انہی قربانی میں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ جو عظیم سنت تھی، یہ جو عظیم عمل تھا، جو باپ اور بیٹے کی جو محبت تھی، اس محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر انہوں نے اس محبت کو بھی قربان کر ڈالا تھا۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور راستے میں شیطان نے حملے بھی کیے، جو کہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، یعنی حملے بھی کیے، لیکن پھر بھی انہوں نے شیطان کو دھتکارا۔ اور بڑی خوبصورت بات کہ جہاں پر اللہ کی رضا کی خاطر جو وہ عمل کرنے جا رہے تھے، راستے میں شیطان نے جو حملے کیے تھے اس حملے کو روکنے کے لیے اللہ کے پیارے خلیل نے جو تدبیر اختیار کی تھی، جہاں پر وہ پتھر مارے تھے کائنات کے رب کو، جو اس کی رضا کی خاطر ہر چیز کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، ان کا یہ عظیم عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے، جو بھی اس کے گھر کی زیارت کو جائے گا صاحب استطاعت، اس کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اس عمل کو دہرائے گا، اس محبت والے عمل کو دہرائے گا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کی رضا کی خاطر وہ عظیم عمل کیا تھا، جہاں پر شیطان کو پتھر مار کے دھتکارا تھا۔ وہ عمل آج بھی حاجی کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے جب آگے بڑھتے ہیں، جہاں پر اپنے بیٹے کو وہ لٹاتے ہیں، لٹا کر جب چھری چلاتے ہیں تو چھری نہیں چلتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا ہوتا ہے۔ کائنات کے رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، میرے خلیل، میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں، میں نے آپ کے جذبوں کو دیکھ لیا، میں نے آپ کے ایمان کو دیکھ لیا، میں نے آپ کی استقامت کو دیکھ لیا، میں نے آپ کے صبر کو دیکھ لیا، میں تمہارے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جان بھی بچاؤں گا، میں تمہاری قربانی کو قبول بھی کروں گا، تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہوئے، اور قیامت تک تمہارے نام کے ڈنکے بھی بجاؤں گا، اور تمہارے اس عظیم عمل کو صاحب استطاعت کے لیے واجب بھی قرار دے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب،
یہ واقعہ تو جس خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا، اس کی جو ہے مختصر جس طرح سے آپ نے لفظوں کو جس طرح سے آپ نے سمویا ہے ایک بڑے پیارے انداز میں۔ اچھا، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا یعنی یہ کہ کس شخص پر جو ہے وہ قربانی فرض ہے، صاحب جو ہے وہ نصاب پر جو ہے کس قسم کے افراد پر جو ہے یہ قربانی واجب ہے کہ وہ جو ہے قربانی کریں؟ ماشاءاللہ، یہ آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے کہ آج بھی کچھ حضرات شش و چھپن میں رہتے ہیں اور کچھ حضرات اپنے لیے خود ہی اپنے ذہن سے ہی کچھ تعویلیں بنا لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں، قربانی کا ایک نصاب ہے، یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار میں کوئی سامان اس کے پاس گھر میں پڑا ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس پڑا ہوگا، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اور جو قربانی کا نصاب ہے، اس میں فرق یہ ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یعنی اس کی مقدار یعنی کم آ رہی ہے پیسوں کے اعتبار سے، تو ہم اسی کا ذکر کریں گے، اگر اتنی رقم اس کے پاس اضافی پڑی ہوئی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب یہی نصاب قربانی کا بھی ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کی شرط نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم جو ہے آج کل غالباً کوئی 45 سے 50 یا 55 اسی کے کم و بیش اس کی قیمت بن رہی ہے، اگر اتنے پیسے اگر کسی کے پاس گھر میں اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ یا اتنا سامان جو اس کی ضرورت، اب ضرورت کیا ہے، گھر میں جو چیزیں ضرورت ہیں، اس کی سواری ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کا مکان ہے اور گھر کے اخراجات جو روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنی رقم پڑی ہے اضافی، اور وہ رقم یعنی 10 ذوالحجہ یعنی 9 ذوالحجہ کو اس کے پاس آ جاتی ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اب اگر جو شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اتنی رقم پڑی ہوئی ہے یا اس کے پاس اتنا سامان پڑا ہوا ہے جو اتنی رقم کا ہے، جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی سخت وعید نازل فرمائی ہے، یعنی فرمایا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی سخت وعید ہے کہ وہ نبی جنہوں نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کے گھر کی طرف بلانے کے لیے، لیکن وہ دن عظیم دن عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بد نصیب، اس بدبخت کو جس پر قربانی کا نصاب یعنی پورا آ رہا ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، اپنی جان چھڑا رہا ہے، ہیلے بہانے سے کہتا ہے میرے اوپر قرض ہے، یا اپنے پیسے کسی کو دے دیتا ہے، یا کسی سے کوئی قرضی پیسے اٹھا لیتا ہے اور طرح طرح کے بہانے کر کے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ گویا کہ اگر نماز عید بھی ادا کرتا ہے تو پھر اس کی نماز عید کا کیا فائدہ ہوگا اگر وہ قربانی نہیں کر رہا؟ کیوں کہ سب کچھ دین جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، اور سال کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر اگر 15 20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار کا اگر جانور ذبح کرنے کا، اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہم ذبح تو جانور کرتے ہیں لیکن ہمیں ثواب جو ہے بیٹا ذبح کرنے کا ملتا ہے۔ اگر یہاں پر ہمیں یہ حکم ہوتا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو تو پھر ہم سارے صاحب ایمان اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ پھر ہمارے اوپر کیا گزرتی۔ اب ہمیں فضیلت کے اعتبار سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اعتبار سے ہمیں دیکھیں کہ ہمیں عظمت اور فضیلت کیا ملی ہے۔ ہم ذبح تو جانور کرتے ہیں لیکن ہمیں ثواب بیٹا ذبح کرنے کا ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم طرح طرح کی حجتیں نکال لیتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ فضیلت یہ ہے کہ اس دن عظیم عمل اللہ کی بارگاہ میں خون بہانا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا صاحب نصاب جو ہے
اس کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ بڑا گناہگار ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بڑی ناراضگی ہوگی. جو صاحب نصاب ہے انہیں چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ضرور قربانی کریں. اچھا, یہ تو جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے طے ہے کہ قربانی جو ہے وہ فرض نہیں ہے, واجب عمل ہے. تو میں تھوڑا سا پرسنلی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک شخص کے پاس جو ہے دولت کی فراوانی ہے, وافر مقدار میں اس کے پاس دولت موجود ہے, صاحب استطاعت ہے, اور وہ اگر قربانی نہیں کر رہا تو قربانی فرض تو ہوگی اس پر, فرض کہیں گے یا پھر بھی واجب ہوگی؟ یہ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا. جی, آپ نے سوال یہ پوچھا کہ جس کے پاس اگر مال دولت ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا, قربانی اس کے اوپر واجب ہے. یعنی قربانی اگر اس کے اوپر نصاب اس کے اوپر آ رہا ہے تو قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اگر پھر وہ قربانی نہیں ادا کر رہا تو گویا کہ وہ گناہگار ٹھہرا ہے, اور میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اچھا, واجب جو ہے, واجب کس صورت میں آتا ہے, کس لیول پہ آتا ہے کہ وہ فرض سے تو کم سمجھا جاتا ہے؟ فرض سے کم ہے, لیکن واجب جو ہوتا ہے یہ فرض کے قریب ہوتا ہے. اگر آپ اس پر بھی عمل, بعض اوقات واجب جو ہے وہ فرض کے درجے میں بھی ہوتا ہے, واجب جو ہوتا ہے وہ فرض کے درجے میں بھی آ جاتا ہے. اگر آپ واجب پہ عمل نہیں کرتے تو پھر بھی آپ گناہگار ٹھہرائیں گے. اچھا علامہ صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, صحت کے حوالے سے بھی, اور اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. ہاں جی, یہ بھی آپ کا بڑا خوبصورت اور امپورٹنٹ سوال ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے. اب جانور میں دیکھیں جو لوگ حضرات قربانی کرتے ہیں, خواہشمند حضرات, کوئی اونٹ کی قربانی کرتا ہے, کوئی گائے کی آتا ہے, اور بھینس اور بھینسا وغیرہ جو ہے وہ گائے کے ساتھ ہی آ جاتا ہے, اور پھر بکرا ہے, اور پھر دمبا ہے. اور اونٹ کی اگر قربانی کرتے ہیں تو اس کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے, اور اگر وہ گائے کی قربانی کرتے ہیں تو اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال پوری ہونی چاہیے, اور اگر وہ بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو 1 سال کا ہونا چاہیے. ہاں, دمبا جو ہے وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو, دیکھنے میں وہ سال کا معلوم ہو رہا ہے, تو اس پر آپ قربانی کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے ایک تو کیٹاگری جو ہے لوگوں نے اندازے کے اعتبار سے وہ جانوروں کے دانت مقرر کیے ہوئے ہیں, یعنی جس کے 2 دانت نکل آتے ہیں, اگر بکری کے 2 دانت نکل آتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سال کی ہے. اگر اسی طرح اگر وہ گائے کے بھی, وہ بیل کے بھی دانت چیک کر لیتے ہیں, اونٹ کے بھی دانتوں سے پتہ چل جاتا ہے, تو اس کی تسلی کر لینی چاہیے. کیونکہ میں نے آیت مبارکہ شروع میں تلاوت کی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ ہی جانور کا یعنی خون جاتا ہے, نہ ہی گوشت جاتا ہے, ولکن ینالہ التقوی, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی جاتا ہے, آپ کی پرہیزگاری جاتی ہے, آپ کا خلوص جاتا ہے, آپ کی نیت جاتی ہے. یعنی آپ نے ایک تو جانور لینا ہے جس عمر کے اعتبار سے پورا, دوسرے اعتبار سے پھر آپ نے جانور ایسا لینا ہے جو خوبصورت بھی ہو اور تر و تازہ بھی ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جانوروں کی, جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں وہ جانور موٹا تازہ ہو اور اس کی خوب خدمت کریں. کیوں کہ یہی وہ جانور کل اٹھائے جائیں گے تو یہ آپ کی سواری ہوگی, آپ ان پر سوار ہو کر سیدھا جنت میں جائیں گے. اور ہاں یاد رکھیں کہ اس میں عیبدار جانور نہ ہو, یعنی جو آنکھ سے کانا اور پاؤں سے لنگڑا ایسا جانور نہ ہو جس میں نقص پایا جا رہا ہو, اور وہ نقص ایسا ہو جس کی وجہ سے اس میں کمزوری پائی جائے. ایسے جانور سے آپ نے پرہیز کرنی ہے. اور دوسری بات یہاں پہ کہ آپ نے اگر قربانی کرنی بھی ہے یعنی وہ اخلاص کے ساتھ کرنی ہے, اس رضا کی خاطر کہ میں یہ جو اچھا موٹا تازہ جانور لا رہا ہوں اسے اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے لا رہا ہوں. اگر اس میں ذرا بھر بھی آپ کی نیت خراب ہوئی یا نیت میں خلل آیا تو یاد رکھیں آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اچھا, اس میں ایک بات یہ دیکھنی چاہیے کہ ہم جب جانور خرید رہے ہیں, جانور ایک تو موٹا تازہ ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ گائے کے جانور میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. اب جب 7 بندے قربانی کریں گے تو ان 7 بندوں کی تحقیق بھی آپ نے کرنی ہے. اگر ان 7 بندوں کے اندر ایک بندے کی نیت خراب ہے, ایک بندے کا عقیدہ خراب ہے, اگر ایک بندے کا پیسہ خراب ہے, تو اس ایک بندے کی وجہ سے 7 بندوں کی قربانی نہیں ہو جائے گی. اور اس ایک بندے کی وجہ سے یعنی 5 بھی شریک ہو سکتے ہیں, 5 بندوں کی قربانی نہیں ہوگی. 3 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں, اور تینوں میں سے اگر ایک کی نیت خراب ہوگی, پیسہ خراب ہوگا,
اور اگر اس کے اندر کوئی اس کا عقیدہ میں خرابی ہے تو اس 3 بندوں کی قربانی خراب ہو جائے گی. تو ایک بندے کی وجہ سے 7 بندوں کی، 3 بندوں کی، 5 بندوں کی قربانیاں خراب ہو سکتی ہے. اس کے لیے شرط یہ کہ ایک آپ کا خلوص ہونا چاہیے، گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، آپ کا پیسہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور تمام افراد کا کامل مکمل عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اگر عقیدے میں تھوڑی بہت بھی گڑبڑ ہے پھر سب کی قربانی نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے قربانی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا میں نے آیت مبارکہ پیش کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص مقبول ہوگا. یعنی گوشت تو ہم سارا سال کھاتے ہیں، اگر ایک بندہ بھی اگر گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے میرے پیارے آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. یعنی ہمیں جو عمل کرنا ہے، اور یہ جو عظیم عمل قربانی کا عمل ہے، اس میں بھی خلوص شرط ہے. خلوص شرط ہے، یعنی اس کے اندر خلوص پایا جائے اور نیت خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، گوشت کی خاطر ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا عظیم عمل آ رہا ہے، عظیم دن میں عظیم عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے اندر پورا اخلاص ہونا چاہیے، تاکہ یہ ہماری یہ جو سنت ابراہیمی ہم ادا کر رہے ہیں، جس شان و شوکت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اس کا کامل آپ کو ثواب بھی ملے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں کے برابر آپ کو نیکیاں ملتی ہیں. تو اب اندازہ لگانے کتنا ثواب ملتا ہے. اور پھر اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یعنی قربانی کرنے کے بعد گوشت کے بھی آپ نے جو ہے نا وہ 3 حصے کرنے ہیں. یعنی گوشت کھانے کی نیت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے پہلے 3 حصے کریں. ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کا ہے، فقیروں کا ہے، ان کو بانٹ دیں. ایک حصہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں ان رشتہ داروں کو تھوڑا کر دیں، کیونکہ یہ آپ سب کو اپنی قربانی میں شامل کرنے والی بات ہے. تو وہ اپنے رشتہ داروں میں آپ بانٹ دیں. اور پھر ایک حصہ جو آپ اپنے بچوں کے لیے رکھ سکتے ہیں، ان کو کھلا پلا سکتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے. اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ پورے جو قربانی کی ہوتی ہے اس کو لا کر فریزر کر لیتے ہیں. تو دیکھیں قربانی سے گوشت کھانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثواب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور بڑا عظیم عمل ہے. تو اس عمل میں یہ اپنی نیت کو بالکل خالص کر لینی چاہیے. سال کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی خلوص سے ہونی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک اور سوال ہے میرا آپ سے. یہ فرض تو نہیں ہے کہ جو ہے 3 حصے کرنے چاہیے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. اس حوالے سے کیا حکم ہے اسلامی اعتبار سے؟ کیا اس میں جو ہے حکم جو ہے دیا گیا ہے کہ 3 حصے کرنا فرض ہے، یا یہ افضل سمجھا جائے گا کہ اگر 3 حصے کر کے آپ جو ہے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، غربا میں جو ہے تقسیم کرتے ہیں؟ تو یہ اس پہ بھی آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. دیکھیں یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن افضل ہے اور مستحب ہے کہ آپ غسل کے آپ جو ہے نا وہ گوشت کے 3 حصے کریں. لیکن اگر آپ دیکھیں سارا آپ کھا سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر کے افراد اتنے ہیں اور آپ کے گھر میں غربت اتنی پائی جا رہی ہے تو آپ اس گوشت کو اپنے گھر والوں میں ہی تقسیم بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے، میں نے عرض کر دی کہ یہاں عید قربان پہ گوشت کھانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر خون بہانا اور پھر غریبوں کو تقسیم کرنا. ہمارا یعنی قربانی سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے. گوشت تو سارا سال کھاتے ہیں، ہاں برکت کے لیے کچھ خود کھانا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ فرض نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ جو ہے گوشت کے 3 حصے کریں، اور 3 حصے کر کے بہتر عمل یہ ہے، ترتیب یہ بتائی گئی ہے. آپ سارا بھی خود رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں اتنے افراد ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہم نے کی ہے یہ ہمارے گھر کے افراد کے لیے کافی ہوگی اور سارے کھا لیں گے، تو وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جس اخلاص کے ساتھ اور جس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کو شامل کریں. اس میں غریب فقیر بھی آ جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، اور آپ کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ سارا ایک طرف بھیج دیں گے
تو اس میں پھر ساری چیزیں نہیں آئیں گی, کچھ رہ جائیں گے. ہاں ایسا بھی ہے, کچھ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سارا غریبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں, کچھ سارا مدارس میں بھیج دیتے ہیں, یہ بھی افضل ہے کیونکہ ان کی نیت وہ تھوڑا سا لے لیتے ہیں کھانے کے لیے, یعنی شامل ہو جائیں, عظیم عمل انہوں نے کیا ہے, اور باقی مدارس میں بھیج دیتے ہیں اور غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں, تو بڑا خوبصورت عمل ہے کیونکہ گوشت تو وہ سارا سال کھاتے ہیں. تو اس عظیم دن میں جو عظیم عمل کر رہے ہیں اس کے اندر جتنا خلوص پایا جائے گا, جتنی آپ کی یعنی محبت ہوگی, اس محبت کو دیکھ کر رب ذوالجلال آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اچھا علامہ صاحب, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ جو منافع خوری کرتے ہیں عید کے دنوں میں, چیزیں مہنگی کرتے ہیں, جان بوجھ کے جو ہے پہلے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر مہنگی کر کے جو ہے وہ چیزیں عیدوں کے موقع پر, یہ جس طرح سے ہمارے نیک جو ہے تہوار آتے ہیں ان موقعوں پر جو ہے وہ چیزیں مہنگی کر کے فروخت کرتے ہیں, ان کے حوالے سے دین اسلام میں کیا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے, قرآن پاک میں کیا حکم ہے, اس حوالے سے یہ تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. یہ بھی بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ گویا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہی نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا, جو رب ذوالجلال پر توکل کرتا ہے اس کو رب ذوالجلال وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا. اور جو لوگ مطلب ذخیرہ اندوزی کر کے اور جمع کر کے اور کہتے ہیں بس یہی عید ہی ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے, اور اس عید پہ وہ اپنے جانوروں کو اتنا مہنگا کر دیتے ہیں, اپنی چیزوں کو اتنا مہنگا کر دیتے ہیں, گویا کہ انہیں اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا اس کے بعد پتہ نہیں کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیں رزق کون دے گا, کہاں سے آئے گا, آپ یہی موقع لے لیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تجارت میرے آقا کی سنت ہے, مناسب دام لگانا چاہیے, مناسب فائدہ لگانا چاہیے, وہ لینا چاہیے, وہ ان کا حق ہے. اور آپس میں یعنی طے کرنا بھی, یعنی تجارت کرنا اور بام مشورے سے طے کرنا, یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور حالات کے پیش نظر اور اس وقت کے پیش نظر آپ جائز منافع لینے کے حقدار ہیں, لیکن اگر آپ لوٹ مار کر رہے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کا اللہ پر توکل ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ رب ذوالجلال مجھے زندہ رکھے گا یا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. یعنی امت کو تعلیم دینے کے لیے, امت کو تعلیم دینے کے لیے ہمیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ توکل اور یقین کا درس دے گئے ہیں. لیکن آج یعنی قوم اور امت کس طرف جا رہی ہے, کئی ایسا موقع آتا ہے تو ایسی لوٹ مار بچھا دیتے ہیں, ایسی لوٹ مار کرتے ہیں گویا کہ ان کا ایمان اور توکل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہی 4 دن ہیں, یہی 10 دن ہیں, ان میں ہم نے جو لوٹنا ہے لوٹ لیں. ایسی بات نہیں ہے. جو کائنات کا رب اگر آپ کو اس عید کے دنوں میں نفع دے رہا ہے تو اس کے علاوہ بھی نفع دے سکتا ہے. ہر تہوار کے موقع پہ چاہیے, جو لوگ تجارت کرتے ہیں, تجارت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم سنت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تجارت کرتا ہے اور تجارت کے اصولوں کو مد نظر رکھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ شخص کبھی بھی تجارت نہ کرے جسے تجارت کے اصول سے معلومات نہیں ہے, اس سے بازار میں تجارت کرنے کا حق ہی نہیں ہے. تو جو حضرات تجارت کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ مناسب دام رکھے, اللہ پر یقین اور توکل ہونا چاہیے. یہ تو ایک وسیلہ ہے, ایک وسیلہ. رزق دینے والا تو رب کی ذات ہے, وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے میں بھی برکت ڈال کر زیادہ دے دے گا. تو چاہیے یہ کہ جو حضرات اس موقع پر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس سے آپ کا یقین کمزور ہوگا, اس سے آپ کا اللہ تبارک جو توکل ہے اس میں کمزوری آئی ہے. تو چاہیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو سنت سمجھ کے, یعنی تجارت کو تجارت سمجھ کے کرنا چاہیے, لوٹ مار اس میں نہیں کرنی چاہیے. جی آپ نے جو ہے مولانا حافظ محمد اقبال صاحب کی جو ہے گفتگو سنی, عید کے حوالے سے جو ہے مسائل بھی جانے اور اسی حوالے سے سنت عوامل بھی جانے عید کے حوالے سے. انشاءاللہ مزید جو ہے بہترین موضوع کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.